सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग नाजरीन। प्रोग्राम फ्रंट पेज के साथ मैं हूं आपका होस्ट मुइज़्ज़ुर रहमान और मैं हूं अरीबा फातिमा और आप देख रहे हैं बोल न्यूज़ पे पाकिस्तान का सबसे मुनफरिद और दिलचस्प शो, जहां आप जान सकेंगे दुनिया भर से अहम खबरें और उस पर हम लेंगे माहिरीन की राय, तज्ज़िये और तबसरे। यही नहीं, इसके साथ हम आपके लिए दुनिया भर से वो तमाम मालूमात लेकर आएंगे जो आप जानना चाहते हैं। तो बढ़ते हैं अपनी पहली स्टोरी की तरफ। आज हम एक ऐसे मौजू पर बात करेंगे जो हमारे प्रोग्राम की अहमियत को और भी वाज़ेह करता है। जी हाँ नाजरीन, आज का मौजू वाकई बहुत अहम है। नाज़रीन, पाकिस्तान की मारूफ सर्वे और पोलिंग तंजीम गैलप एंड गिलानी ने अप्रैल 2024 में एक हैरान कुन इंकशाफ किया है। ये तंजीम हर माह पाकिस्तानी मीडिया के मवाद का तज्ज़िया करती है और इस बार उन्होंने 12 कौमी अखबारात के 2324 ओपिनियन आर्टिकल्स और कॉलम्स का जायज़ा लिया। इस सर्वे के नताइज वाकई तशवीशनाक हैं। जहां अंग्रेज़ी अखबारात में 23% मवाद बैनुल अक़वामी ख़बरों पर मुश्तमिल था, वहीं उर्दू अखबारात में 8% मवाद बैनुल अक़वामी मालूमात को कवर करता है। ये 15% का फ़र्क किसी भी ज़ुमरे में बहुत बड़ा फ़र्क है। इसका मतलब है कि उर्दू पढ़ने वाले लोगों को दुनिया भर की ख़बरों और मसाइल के बारे में बहुत कम मालूमात मिल रही है। आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा रीबा, और नाज़रीन इसके कई संगीन नताइज हो सकते हैं। सबसे पहले तो ये एक बड़ा मालूमाती खला पैदा कर रहा है, क्योंकि उर्दू पढ़ने वाले लोगों को आलमी वाक़यात और मसाइल के बारे में काफ़ी कम मालूमात मिल रही हैं। दूसरा ये कि उर्दू बोलने वाली आबादी में एक महदूद आलमी नज़रिए का बाइस बन सकता है। इससे हमारे लोगों को दुनिया देखने का ज़ाविया महदूद हो सकता है। और यही वजह है कि फ्रंट पेज जैसे प्रोग्राम्स की अहमियत और भी बढ़ जाती है। हम इस मालूमाती खला को पुर करने का एक अहम किरदार अदा कर रहे हैं, लेकिन ये मसला इतना बड़ा है कि इसके लिए मज़ीद कोशिशें करने की ज़रूरत होगी। हमें इस मसले को समझने और इसके हल के लिए मज़ीद तहक़ीक़ और बहस करने की ज़रूरत है। आइए अब हम इस पर बात करते हैं कि बैनुल अक़वामी ख़बरों से आगाह रहना पाकिस्तान के लिए क्यों अहम है। नाज़रीन, बैनुल अक़वामी ख़बरों से आगाह रहने के कई फ़ायदे हैं। सबसे पहले ये कि ये हमें इक़्तिसादी मौक़ों के बारे में आगाह करता है। दूसरा, ये हमें टेक्नोलॉजी की तरक्की से बाखबर रखता है। तीसरा, ये हमारी कौमी सलामती के लिए भी बहुत अहम है। और चौथा, और ये हमारी ज़ाती तरक्की में भी मदद करता है। आलमी रुझानात और वाक़यात को समझकर हम अपनी दुनिया की पेचीदगियों को बेहतर तौर पर समझ सकते हैं और अपने मुल्क के लिए एक ज़्यादा खुशहाल और महफूज मुस्तक़बिल की तरफ काम कर सकते हैं। पाकिस्तान का जोग्राफियाई मुकाम बहुत हसास है। हम एक ऐसे ख़िते में हैं जहाँ कई बड़ी ताकतों के मफादात टकराते हैं, इसलिए आलमी सियासत को समझना हमारे लिए इंतहाई ज़रूरी है। बिल्कुल दुरुस्त कहा रीबा आपने। मिसाल के तौर पर अफ़गानिस्तान की तब्दील होती सूरत हाल, या भारत चीन ताल्लुकात, या जनूबी एशिया में अमरीकी खारजा पॉलिसी, ये सब हमारे मुल्क पर बराह रास्त असरअंदाज होते हैं। इन मामलात को समझ कर हम अपने मुल्क की पोजीशन और उसके बारे में मौजूद चैलेंजेस को बेहतर तौर पर समझ सकते हैं। ये सिर्फ हुकूमती सतह ही पर अहम नहीं है, बल्कि आम शहरियों के लिए भी। जब आम शहरी बैनुल अक़वामी मामलात से आगाह होते हैं तो वो अवामी बहस में हिस्सा ले सकते हैं। वो अपनी हुकूमत को इसकी खारजा पॉलिसी के फ़ैसलों के लिए ज़्यादा मौसर तरीके से जवाबदेह ठहरा सकते हैं। मिसाल के तौर पर, अगर हम आलमी सियासी रुझानात जैसे कि पॉपुलिज़म का उरूज या आलमी ताकत के तवाज़ुन में तब्दीलियाँ, इन सब को समझते हैं तो हम बैनुल अक़वामी इत्तेहादों में मुमकिन तब्दीलियों और उनके पाकिस्तान पर असरात का भी बेहतर अंदाज़ा लगा सकते हैं। अब आते हैं मुआशी पहलू पर। नाज़रीन, आज की ग्लोबल मईशत में एक मुल्क में होने वाले मालियाती या मुआशी वाक़यात और रुझानात का असर पूरी दुनिया पर पड़ता है, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है। मिसाल के तौर पर, अगर अमेरिका में मार्केट में मंदी आती है तो उसका असर हमारी बरामदात पर पड़ सकता है, या अगर मशरक़ी वस्ती में तेल की कीमतें बढ़ती हैं तो हमारे मुल्क में महंगाई बढ़ सकती है। और ये सिर्फ मुल्की सतह पर ही नहीं है, बल्कि ज़ाती सतह पर भी अहम है। आलमी मालियाती मार्केटों के बारे में आगाही अफराद को बेहतर ज़ाती मालियाती फ़ैसले करने में मदद कर सकती है। मिसाल के तौर पर, अगर कोई शख्स बैनुल अक़वामी सरमायाकारी के बारे में सोच रहा है तो उसे मुख्तलिफ़ मुल्कों की माशी सूरत हाल के बारे में जानना ज़रूरी है।
آخر میں اب ہم آتے ہیں ٹیکنالوجی کے پہلو پر، اور یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ ناظرین، ابھرتی ہوئی ٹیکنالوجیز یا جنہیں ایمرجنگ ٹیکنالوجیز کہا جاتا ہے، وہ پوری دنیا میں صنعتوں، معاشروں اور معیشتوں کو تبدیل کر رہی ہیں۔ پاکستانیوں کے لیے ان پیش رفتوں سے آگاہ رہنا ملک میں جدت اور ترقی کو فروغ دینے کے لیے انتہائی اہم ہے۔ عالمی ٹیکنالوجی کے رجحانات کو سمجھ کر پاکستانی کاروباری افراد، محققین اور پالیسی ساز مقامی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے ان ٹیکنالوجیز کو اپنانے یا اپنی ضروریات کے مطابق ڈھالنے کے مواقع کی شناخت کر سکتے ہیں۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ بین الاقوامی خبروں سے آگاہ رہنا آج کے دور میں ہر پاکستانی کے لیے ضروری ہے۔ یہ ہمیں نہ صرف دنیا کو بہتر سمجھنے میں مدد دیتا ہے، بلکہ ہمیں اپنے ملک کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنے میں بھی مدد کرتا ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ ہمارا پروگرام فرنٹ پیج اس مقصد میں آپ کے لیے مددگار ثابت ہوگا۔ آئی تھنک ناظرین، ہم نے انتہائی اہم پہلو کی جانب اشارہ کیا ہے، اور اس سے پہلے ریبا میں آپ کی طرف آؤں، میرا یہ خیال ہے کہ دیکھیں دنیا میں بہت زیادہ مسائل ہیں، اور ان کا ہمارے ملک کے بھی جو مسائل اور دنیا کے مسائل انٹر کنیکٹڈ ہیں، اور کسی بھی مسائل کے حل کی جانب جانے کے لیے اس مسئلے کا پتہ ہونا یا اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اور جیسا کہ آپ نے بتایا اور آج ہم نے ناظرین کو بتایا کہ مسئلے کس طرح سمجھے جاتے ہیں ان کے بارے میں معلومات حاصل کر کے، تو یہ ہمارا میڈیا جو ہے وہ ریاست کے 4 ستونوں میں سے ایک ستون ہے، اور میڈیا کا بہت امپورٹنٹ رول ہے لوگوں کو انفارمیشن دینے کا۔ تو جب تک وہ دنیا کے مسئلوں کے بارے میں عوام تک معلومات نہیں پہنچے گا، کس طرح عوام اپنے مسئلوں سے ہم آہنگ ہوں گی تاکہ ان کو حل کرنے کی جانب جایا جائے؟ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ موئز، اور اس میں ایک اور امپورٹنٹ پوائنٹ یہ بھی ہے کہ ظاہر سی بات ہے دنیا پہلے اتنی کنیکٹڈ نہیں تھی، گلوبلائزیشن اتنی زیادہ حد تک نہیں ہو گئی تھی، ہر کسی کے ہاتھ میں موبائل فون نہیں تھا، اور اب یہ ساری چیزیں ہیں، تو اب ہمارے پاس یہ ایکسکیوز نہیں رہا کہ ہم کیوں بین الاقوامی معلومات نہیں حاصل کرنا چاہتے، یا یہ طلب پاکستانی شہریوں میں کیوں موجود نہیں ہے۔ میرے خیال سے اس کا بہت بڑا ریزن یہ ہے کہ میڈیا اس خلا کو پر نہیں کر پا رہے، تو ہماری کوشش جاری ہے اور امید ہے کہ اور لوگ بھی ہمیں جوائن کریں گے۔ بالکل، اور ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری کوشش میں ہمارا ساتھ دینے کے لیے آپ فرنٹ پیج کو ضرور سپورٹ کرتے رہیں گے اور ہمیں دیکھتے رہیں گے۔ تو بڑھتے ہیں اپنی اگلی خبر کی طرف۔ کانگو کے دارالحکومت کنشاسا میں واقع مکالا سینٹرل جیل میں ایک خوفناک واقعہ پیش آیا۔ یکم اور 2 ستمبر کی درمیانی رات کو قیدیوں نے جیل توڑنے کی کوشش کی، جس کے نتیجے میں کم از کم 129 افراد ہلاک ہوئے اور 59 سے زیادہ زخمی ہو گئے۔ یہ جیل کانگو کی سب سے بڑی جیل ہے، جس میں 1500 قیدیوں کی گنجائش ہے، لیکن یہ بات سن کر آپ کو تعجب ہوگا کہ اس جیل میں 14 سے 15,000 قیدی رکھے گئے تھے۔ یہ بھی قابل ذکر بات ہے کہ جیل میں 90% لوگ صرف وہ تھے جو اپنے مقدمے کے انتظار میں ویٹ کر رہے تھے، جبکہ صرف 6% ایسے لوگ تھے جو ایکچولی اپنی سزا کاٹ رہے تھے۔ اریبہ، یہ واقعہ کانگو کے لیے کوئی نیا نہیں، کیونکہ 2017 میں بھی اس جیل سے 4000 سے زیادہ قیدی فرار ہو گئے تھے۔ اس بار مقامی باشندوں اور قیدیوں کے مطابق 1 ستمبر کی رات 9 بجے بجلی کی بندش کے بعد فائرنگ شروع ہوئی، جو اگلی صبح تک جاری رہی۔ کانگو کے وزیر داخلہ جیکومن شبانی کے مطابق 24 قیدی گارڈز کی فائرنگ سے مارے گئے، جبکہ وہ فرار ہونے کی کوشش کر رہے تھے۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ خواتین کے ساتھ زیادتی کے واقعات بھی سامنے آئے ہیں۔ حکام کا کہنا ہے کہ 129 افراد جو ہلاک ہوئے، جن میں سے کچھ فائرنگ اور کچھ بھگدڑ میں مارے گئے۔ تاہم قیدیوں کے حقوق کے ایک کارکن ایمینوئل آدوکول نے کہا ہے کہ ہلاکتوں کی تعداد 200 سے زیادہ ہے۔ حکام نے قیدیوں کی کامیابی سے فرار ہونے کی بات کی تردید کی ہے، لیکن قیدیوں کا کہنا ہے کہ واقعے کے بعد مکالا سینٹرل جیل میں قیدیوں کی تعداد تقریباً 2000 کم ہو گئی ہے۔ ناظرین، حکومت کے مطابق جیل کے ایک حصے میں آگ لگا دی گئی تھی، اور جیل کی انتظامی عمارت، خوراک کی گودام اور ہسپتال کو آگ سے نقصان پہنچا۔ ناظرین، متاثرین کے خاندانوں نے حکومت سے اس واقعے کی وجوہات اور حالات کے بارے میں وضاحت دینے کا مطالبہ کیا ہے۔ انسانی حقوق کے گروپس نے بھی یہی مطالبہ کیا ہے۔ کانگو کی حکومت نے ججوں سے اپیل کی ہے کہ وہ عارضی طور پر مکالا جیل میں لوگوں کو بھیجنا بند کر دیں، لیکن جیل ابھی بھی کھلی ہے۔ نائب وزیر اعظم برائے داخلہ و سیکیورٹی نے کہا ہے کہ ان افسوسناک واقعات کی تحقیقات کے لیے خصوصی کمیشن قائم کیا جائے گا۔ ناظرین، وزیر انصاف نے اس جیل توڑنے کی کوشش کو پری پلانڈ اٹیک قرار دیا۔ حکومتی عہدیداروں نے بتایا کہ دارالحکومت کے مضافات میں ایک نئی جیل کی تعمیر کو تیز کرنے کے لیے عارضی اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ یورپی یونین کی ڈیلیگیشن نے 4 ستمبر کو کانگو کی حکومت سے مطالبہ کیا کہ وہ ان المناک واقعات پر جلد از جلد روشنی ڈالیں تاکہ ذمہ داروں کا تعین کیا جا سکے، بشمول انسانی حقوق اور قانون کی حکمرانی کے احترام کے حوالے سے۔
یہ واقعہ کانگو کی جیلوں کی خراب صورتحال اور انسانی حقوق کی پامالی کی طرف توجہ دلاتا ہے۔ ناظرین، ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ ایک قیدی کا قید ہونے کے بعد بھی اس کے کچھ حقوق ہوتے ہیں۔ اس کو جو قید دی گئی ہے یا جو بھی سزا سنائی گئی ہے وہ آلریڈی اس کی کرائم کی پنشمنٹ ہے، اس کو آپ ڈبل پنشمنٹ نہیں دے سکتے۔ اسی لیے قید میں ٹارچر یا کسی قسم کی رکاوٹ، کھانے میں، ہیلتھ کیئر میں، صحیح فیسلٹیز کی موصولیت میں رکاوٹ، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ جو انٹرنیشنل لا ہے اس کی خلاف ورزی کرتی ہیں۔ اسی لیے جیسا کہ ہم نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ صرف 6% ایسے لوگ تھے جو ایکچولی اپنی سزا کاٹ رہے تھے، باقی سب اس انتظار میں تھے کہ ان کا کیس کب فائل ہوگا اور وہ کب عدالت جا کے لڑیں گے۔ تو یہ ایک ایسے سسٹم کی، ایک ایسے جسٹس سسٹم کی عکاسی کرتا ہے جو بہت ہی سلو ہے اور شاید ہمارے جسٹس سسٹم سے ملتا جلتا ہے۔ بالکل، اور اگر یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ جس کے جیل میں صرف 6% قیدی سزا یافتہ ہوں، 94% قیدیوں میں ایسے بہت سے ہوں گے جو بالکل بے گناہ جیل میں قید ہوں گے اور ان کو وہ متاثر ہوئے ہیں، چاہے وہ مینٹل ہیلتھ ہو یا ان کی فزیکل ہیلتھ ہو۔ تو آئی ہوپ، کیونکہ اس پہ جنیوا کنونشن کافی زیادہ سٹریس ڈالتا ہے آن دا رائٹس آف پریزنس، تو اس پہ دنیا کو واقعی میں توجہ دینی چاہیے، چاہے وہ گوانتانامو بے کے قیدی ہوں یا وہ اس طرح کانگو کے قیدی ہوں، کہ ان کے حقوق کے سلب ہونے سے ان کو بچایا جائے، کیونکہ یہ انسانی حقوق کا مسئلہ ہے۔ بالکل معیز، اور یہاں ہم ناظرین کو ایک اور بات بتاتے چلیں کہ جو سلو جسٹس سسٹم کی ہم بات کر رہے تھے کہ عدالتی نظام میں ریسورسز کم ہیں اور کیسز بہت زیادہ ہیں، تو اس کا ایک چھوٹا سا حل ایک جج نے پاکستان میں بھی نکالا ہے، اور ہم ناظرین کو بتاتے چلیں کہ جھیلم میں ڈسٹرکٹ سیشنز کورٹ کے ایک جج نے اپنی ججمنٹ میں چیٹ GPT کا استعمال کیا، اور یہ ایک ایسا AI چیٹ باٹ ہے جو آپ کو انفارمیشن بھی دے سکتا ہے اور آپ کے کہنے پر بڑے بڑے پیراگرافز بھی لکھ سکتا ہے، ایسیز لکھ سکتا ہے۔ تو ان جج صاحب نے اس چیٹ GPT کے ایپ سے ایک بہت بڑی ججمنٹ لکھی اور اس کے بعد اپنا ایک جس کو کہتے ہیں اسیسمنٹ بھی پیش کیا کہ ان کے حوالے سے کتنا مؤثر تھا چیٹ GPT کو اس ججمنٹ میں استعمال کرنا، اور ان کا ورڈکٹ تھا کہ ان کو کافی مدد ملی۔ تو اگر ہم ٹیکنالوجی پہ بیسڈ اس طرح کے سلیوشنز، اس طرح کی اسٹرکچرل پرابلمس کے لیے نکال سکیں تو ہمارے ملک کی بھی ترقی ہوگی، اور بلکہ دنیا بھر میں یہ جو ہے وہ پرابلم سلیوشن کاپی کیا جائے گا۔ بالکل اریبہ، آپ نے ایک انتہائی زبردست اقدام کی جانب اشارہ دلایا، اور یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ٹیکنالوجی کا استعمال ہماری روزمرہ کی زندگی، چاہے وہ حکومتی امور ہوں، عدالتی امور ہوں یا ہمارے اپنے نجی امور میں، اس میں ٹیکنالوجی کا استعمال کتنا ضروری ہے۔ بالکل صحیح آپ نے بات کی معیز، ہم ناظرین کو اس خبر کے حوالے سے اپڈیٹڈ رکھیں گے، لیکن اب وقت ہوا ہے ایک بریک کا۔ کہیں جائیے گا نہیں، دیکھتے رہیے بول نیوز۔ ویلکم بیک ٹو فرنٹ پیج۔ اب ہم چلتے ہیں اس سال کے سب سے بڑے انتخابات کی طرف، اور آئی ایم شیور آپ نے خود ہی اندازہ لگا لیا ہوگا کہ ہم بات کریں گے امریکی صدارتی انتخابات کے بارے میں۔ آج ہم امریکی صدارتی انتخابات میں پچھلے کچھ دنوں میں ہونے والی پریزیڈنشل ڈیبیٹ کے بارے میں تفصیل سے بات کریں گے۔ منگل کو ہونے والی اس ڈیبیٹ میں ڈیموکریٹک نائب صدر کمالا ہیرس اور ریپبلکن امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ کے درمیان ایک شدید مقابلہ دیکھنے کو ملا۔ ہیرس نے ٹرمپ پر کئی موضوعات پر حملے کیے، جن میں ابارشن کی حدود، ٹرمپ کی صدارتی صلاحیت اور لوگوں کے متعدد قانونی اور معاشی مسائل شامل تھے۔ آپ نے بڑا ایک انٹرسٹنگ ٹاپک شیئر کیا ہے اریبہ، اور میں آپ کو بتاؤں ناظرین کہ 59 سالہ ہیرس جو ایک سابق پروسیکیوٹر ہیں، انہوں نے ڈیبیٹ کے دوران کئی بار 78 سالہ سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو پریشان کیا۔ اس کے نتیجے میں ٹرمپ نے کئی غلط بیانات دیے، اور ایک موقع پر ہیرس نے ٹرمپ کی انتخابی ریلیز کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ لوگ اکثر تھکاوٹ اور بوریت کی وجہ سے جلد چلے جاتے ہیں۔ اس پر ٹرمپ نے جواب دیا کہ ہماری ریلیز سیاست کی تاریخ میں سب سے بڑی اور حیرت انگیز ہیں۔ اور ناظرین، ہم آپ کو ٹرمپ کی خود پسندی سے آگاہ کرتے چلیں۔ ٹرمپ نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ اس کی پینسلوینیا والی ریلی میں اتنے لوگ آئے تھے جتنے اس ریلی میں جہاں مارٹن لوتھر کنگ نے اپنی آئی ہیو اے ڈریم والی اسپیچ دی وہاں بھی نہیں آئے تھے۔ دونوں امیدواروں نے منگل کی ڈیبیٹ میں امیگریشن، فارن پالیسی اور ہیلتھ کیئر جیسے مسائل پر بحث کی، لیکن مخصوص پالیسی یا ان سے ریلیٹڈ کسی بھی تفصیلات پر کوئی توجہ نہیں دی گئی۔ اس کے بجائے ہیرس کے طاقتور انداز نے ٹرمپ پر توجہ مرکوز کر دی، جس سے ان کے حامی خوش ہوئے، اور کچھ ریپبلکنز نے بھی ٹرمپ کی مشکلات کو تسلیم کیا۔ یہ بات آن لائن پریڈکشن مارکیٹ کے اعداد و شمار سے بھی ظاہر ہوتی ہے۔
ڈبیٹ کے دوران ٹرمپ کی جیت کے امکانات 52% سے گھٹ کر 47% ہو گئے، جبکہ ہیرس کے جیتنے کے امکانات 53% سے بڑھ کر 55% ہو گئے ہیں۔ اس نتیجے پر اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے ہیرس کی مہم نے فوراً ہی ٹرمپ کو ایک اور ڈبیٹ کے لیے چیلنج دیا۔ ڈبیٹ کے دوران ایک اہم لمحہ تب آیا جب ماڈریٹرز نے ٹرمپ سے ان کے حالیہ بیان کے بارے میں پوچھا۔ جولائی میں سیاہ فام صحافیوں کے ایک پروگرام میں ٹرمپ نے کہا تھا کہ ہیرس حال ہی میں سیاہ فام بن گئی۔ اس پر ٹرمپ نے کہا، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ جو بھی بننا چاہتی ہیں میرے لیے ٹھیک ہے۔ ہیرس، جن کے نسلی پس منظر میں افریقی امریکی اور ساؤتھ ایشیائی جینز شامل ہیں، انہوں نے اس بیان کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ میرے خیال میں یہ ایک المناک بات ہے کہ ہمارے پاس ایک ایسا شخص ہے جو صدر بننا چاہتا ہے اور جس کے اپنے پورے کیریئر کے دوران مسلسل نسل کو امریکی عوام کو تقسیم کرنے کے لیے استعمال کرنے کی کوشش کی ہے۔ ٹرمپ نے بھی ہیرس پر تنقید کی، خاص طور پر بائیڈن انتظامیہ کے دوران مستقل افراط زر کے بارے میں، حالانکہ انہوں نے انفلیشن کے اعداد و شمار کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا۔ ناظرین، اس پریزیڈنشل ڈیبیٹ کی شروعات بھی دلچسپ تھی۔ یہ امریکی مشرقی وقت کے مطابق رات 9 بجے شروع ہوئی اور دونوں مخالفین نے ایک دوسرے سے ہاتھ ملایا۔ یہ 2016 کے بعد پہلا موقع تھا جب امریکی صدارتی ڈیبیٹ میں ایسا ہوا۔ ہیرس نے ٹرمپ کے پوڈیم پر جا کر خود کو متعارف کرایا۔ یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ صدارتی ڈیبیٹس ہمیشہ ووٹرز کے ذہن نہیں بدلتی، لیکن ان کے نتائج بہت اہم ہو سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر جب جون میں ٹرمپ کے خلاف بائیڈن کی خراب کارکردگی نے انہیں 21 جولائی کو اپنی مہم چھوڑنے پر مجبور کر دیا۔ ناظرین، CNN کے ایک پول کے مطابق 82% رجسٹرڈ ووٹرز نے کہا ہے کہ ان کے ووٹ دینے کے ارادے میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ 14% نے کہا کہ اس ڈیبیٹ نے انہیں اپنے ووٹ پر دوبارہ غور کرنے پر مجبور کیا، لیکن ان کا فیصلہ نہیں بدلا۔ صرف 4% افراد نے کہا کہ ان کے ارادے واقعی تبدیل ہو گئے ہیں۔ یہ بھی دلچسپ ہے کہ اس پول میں شامل لوگ تمام رجسٹرڈ ووٹرز کے مقابلے میں 4% زیادہ ریپبلکن جھکاؤ رکھتے ہیں، لیکن ایک اہم شخصیت جس پر اس ڈیبیٹ کا اثر ہے وہ تھی ٹیلر سوئفٹ۔ انہوں نے ڈیبیٹ کے فوراً بعد کمالا ہیرس کی حمایت کا اعلان کر دیا۔ ویسے ایک انٹرسٹنگ بات ہے کہ جب فلسطین اور اسرائیل کا معاملہ آیا تھا تو ٹیلر سوئفٹ خاموش رہی، یہ کہہ کہ یہ ایک سیاسی پہ گفتگو نہیں کرتی، اور پریزیڈنشل ڈیبیٹ کے بعد فوراً سیاست میں کود پڑی۔ کمال ہی ہے۔ ویسے ناظرین، ایک پول کے مطابق ہیرس کی مقبولیت ڈیبیٹ کے بعد بڑھ گئی۔ پہلے 39% لوگ انہیں پسند کرتے تھے اور اب یہ تعداد 45% تک جا پہنچی ہے۔ آخر میں یہ ڈیبیٹ ABC نیوز کی میزبانی میں فلیڈیلفیا کے نیشنل کانسٹیٹیوشن سینٹر میں منعقد ہوئی۔ دونوں مہموں کے اتفاق رائے سے اس میں کوئی لائیو آڈینس نہیں تھی، اور جب امیدوار کی باری نہیں ہوتی تھی تو مائکروفون کو بھی بند کر دیا جاتا تھا۔ ناظرین، یہ ایک انتہائی اہم ڈیبیٹ تھی جس نے آنے والے انتخابات کی سمت کو متاثر کیا ہے۔ آنے والے دنوں میں ہم اس کے اثرات کو مزید واضح طور پر دیکھ سکیں گے۔ ہم اس اہم موضوع پر نظر رکھیں گے اور آپ کو تازہ ترین خبروں اور تجزیوں سے آگاہ کرتے رہیں گے۔ یہ انتخابی مہم ابھی کافی دلچسپ موڑ لے سکتی ہے کیونکہ 5 نومبر میں خاصا وقت باقی ہے۔ بالکل So the scene is getting more interesting۔ اس ڈیبیٹ کی ایک بہت انٹرسٹنگ بات یہ بھی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی ریپوٹیشن برقرار رکھتے ہوئے کئی جھوٹ بولے اور ڈیبیٹ کے دوران۔ انفیکٹ انہوں نے ایک ایسا جھوٹ بولا جو بہت ہی ریسسٹ تھا، کہ جیسے ہیشنز جو ہیں، جو بھی US میں رہتے ہیں، ان میں سے کئی ہیشنز پہ لگایا کہ یہ لوگ دوسرے لوگوں کے پیٹ کیٹس اور ڈاگز، مطلب ان کے گھر میں رہنے والے کتے بلیوں کو مار دیتے ہیں، ان کو کھا جاتے ہیں۔ اب اس طرح کے بیہودہ اور واہیات الزام لگانے سے پہلے ایک صدارتی کینڈیڈیٹ کو سوچنا چاہیے، لیکن انہوں نے نہیں سوچا، کیونکہ وہ ٹرمپ کی یہ کافی جس کو کہتے ہیں بیسک مارکیٹنگ ہے۔ انفیکٹ جس سیاہ فام جرنلسٹ کی کنونشن کے بارے میں ہم نے آپ کو بتایا، اسی کنونشن میں لائیو فیکٹ چیکنگ ہو رہی تھی۔ انفیکٹ جیسے جیسے ڈونلڈ ٹرمپ ایک جملہ بولتے تھے تو اسی وقت ABC نیوز کی ٹیم جو ہے اسے لائیو فیکٹ چیک کر رہی تھی، وچ از کوائٹ انٹرسٹنگ، کیونکہ آپ سوچیں کہ اگر پاکستان میں ہم پولیٹیشینس کو فورس کریں کہ وہ آپس میں پالیسی ڈیبیٹس کریں اور ان کی لائیو فیکٹ چیکنگ ہو، تو لوگوں کی آنکھیں کس حد تک کھلیں گی کہ ہمارے سیاستدان تو شاید اس ڈیبیٹ میں پارٹیسپیٹ بھی نہیں کر سکتے۔ ویسے آن اے لائٹر ٹون آئی تھنک جو فیکٹ چیکنگ کا سسٹم ہے وہی شاید کرپٹ ہو جائے فیکٹ چیکنگ کرتے کرتے۔ بالکل، اور اس کی کچھ مثالیں ابھی بھی موجود ہیں۔ بالکل ناظرین، اس ڈیبیٹ کے حوالے سے ایک مزید اہم پوائنٹ جو میری نظر سے گزرا وہ ڈونلڈ ٹرمپ کا روس اور یوکرین کی جنگ کے معاملے پہ تھا، جس میں انہوں نے امید دلوائی کہ اگر وہ صدر منتخب ہوتے ہیں وہ اس جنگ کو بند کروا دیں گے، جس کا میرے خیال میں
आई थिंक काफ़ी पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा ऑन द वर्ल्ड इन अ वेरी लार्जर परस्पेक्टिव. व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? मुझे आई थिंक इसमें काफ़ी दो राय मौजूद हैं. काफ़ी लोग ये भी कहते हैं कि यकीनन वो यूक्रेन की वॉर बंद करा देंगे, और दूसरी तरफ जाहिर सी बात है वॉर इकॉनमी से फ़ायदा होता है उन लॉबीज़ को जो गन लॉज को सपोर्ट करती हैं, और ये वही लॉबीज़ हैं जो डोनाल्ड ट्रंप को भी सपोर्ट करती हैं. तो ये देखना पड़ेगा कि इनका क्या मौक़िफ़ होगा यूक्रेन के हवाले से, फ़लस्तीन के हवाले से. लेकिन आप सही कह रहे हैं कि कुछ गुंजाइश है कि शायद ये वॉर खत्म. इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्फ्लिक्ट. एक तरफ तो वो प्रो गन लॉज को सपोर्ट करते हैं, लेकिन ट्रंप का जनरल जो रुझान रहा है वो एंटी वॉर कहीं ना कहीं ज़रूर रहा है. तो एटलीस्ट कहीं ना कहीं ये पॉजिटिव एस्पेक्ट तो ज़रूर है उनके नज़रियात में. हम उनके नज़रियात से बहुत ज़्यादा इख्तलाफ है. वो रेसिज्म को प्रमोट करते हैं, वो हेट स्पीच, फेक न्यूज़ और इसको ज़रूर प्रमोट करते हैं. लेकिन वहाँ एक पॉजिटिव बात भी है कि वो एंटी वॉर हैं, जो कि आई थिंक आजकल की दुनिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. और उनके एंटी वॉर सेंटिमेंट की भी तशरीह करनी चाहिए कि रिपब्लिकन पार्टी का हमेशा से यही मौक़िफ़ रहा है कि किसी दूसरी बॉर्डर्स के अंदर, किसी दूसरी बाउंड्रीज़ के अंदर मुदाखलत कम से कम होनी चाहिए, क्योंकि उसका अक्सर जो भी खमियाजा होता है वो अमेरिका को खुद ही भुगतना पड़ता है. तो ये रिपब्लिकन पार्टी का ही मौक़िफ़ है, जिसकी एक्सटेंशन में लोगों ने ये उम्मीदें लगाई हैं डोनाल्ड ट्रंप से कि शायद वो यूक्रेन की वॉर को रोक दें. लेकिन देखेंगे हम 5 नवंबर को क्या होता है. तो नाज़रीन, आज हमने आपको आगाह किया कि किस तरह पाकिस्तान में उर्दू मीडियम और इंग्लिश मीडियम व्यूअरशिप में एक बहुत बड़ा तज़ाद है कि बैनुल-अक़वामी मालूमात उर्दू मीडियम व्यूअर्स के पास नहीं पहुंचती. इसीलिए हमारे शो में हम इस तरह के इशूज़ लाते हैं आपके सामने, जिससे आप बाखबर रह सकें. और इसीलिए हमने एक इवेंट ऑफ ग्लोबल सिग्निफिकेंस के बारे में बात की, जो है US प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस, which are about to happen on the 5th of November. तो हम we cannot wait what happens on the 5th of November, क्योंकि इसका इंतज़ार सिर्फ हम ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया कर रही है. बिल्कुल. तो नाज़रीन, इसके साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम का वक्त हुआ जाता है ख़त्म. आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते मंडे मॉर्निंग को. अपना बहुत ख्याल रखिएगा, और बोल न्यूज़ के सोशल मीडिया हैंडल्स पर अपना फीडबैक ज़रूर रिकॉर्ड करिएगा. खुदा हाफिज़. सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए.